خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: الذین، وہ لوگ، یذکرون، وہ یاد کرتے ہیں، اللہ، اللہ کو، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اوپر اپنے پہلوؤں کے، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، بریکٹ میں، اور کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا، یہ، باطلا، باطل، بے مقصد، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا، پس بچا ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من، جس کو، تدخل النار، تو داخل کرے گا آگ میں، فقد، پس تحقیق، اخزیتہ، تو نے رسوا کر دیا اس کو، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، وہ پکارتا ہے، للایمانی، ایمان کے لیے، ان کے، آمنو، ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، تو ایمان لائے ہم، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر، اور دور کر دے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور فوت کر ہمیں، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور دے ہم کو، ما وعدتنا، جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسلک، اوپر تیرے رسولوں کے، ولا، اور نہ، تخزنا، تو رسوا کر ہم کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، انکا، بے شک تو، لا تخلف، نہیں تو خلاف کرے گا، المیعاد، وعدے کو، فاستجاب، تو قبول کر لیا، لہم، ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے،
अन्नी बेशक मैं, ला नहीं, उदीउ मैं जाया करूंगा, अमला अमल, आमिलिन अमल करने वाले का, मिनकुम तुम में से, मिन ज़करिन खाह कोई मर्द हो, औ या उनसा कोई औरत, बादुकुम बाज तुम में से, मिन बाज से हैं, फल्लज़ीना तो वो लोग, हाजरू जिन्होंने हिजरत की, व उखरिजू और वो निकाले गए, मिन दियारिहिम अपने घरों से, व ऊदू और वो अजियत दिए गए, सताए गए, फी सबीली मेरी राह में, वक़ातलू और उन्होंने जंग की, वक़ुतिलू और वो मारे गए, लउकफ्फिरन्ना अलबत्ता मैं जरूर दूर कर दूंगा, अनहुम उनसे, सय्यातिहिम बुराइयां उनकी, वला उदखिलन्नहुम और अलबत्ता मैं जरूर दाखिल करूंगा उनको, जन्नातिन बागात में, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे, अल अनहार नहरें, सवाबन बदला है, मिन इंदिल्लाह अल्लाह के पास से, वल्लाहु और अल्लाह, इंदहू उसके पास, हुस्नु अच्छा, अस्सवाब बदला है। तफसीर अल्लज़ीन यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े होकर भी, व क़ुऊदन और बैठ कर भी, व अला जुनूबिहिम और लेट कर भी। ये हैं अक्लमंद लोग जो अल्लाह ताला की कायनात में गौर व फिक्र करके जब अल्लाह को पाते हैं तो फिर उसका जिक्र करते हैं। और कौन है अक्लमंद? वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द जो आसमानों जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं, यानी आंखें बंद करके नहीं जीते। और कौन है अक्लमंद? जो ये सब कुछ देखकर रब पर ईमान ले आते हैं और इन सब चीजों के बारे में उनकी राय क्या है? रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब तूने ये सब कुछ बातिल बेकार बेमकसद पैदा नहीं किया। सुब्हानका पाक है तू, फ़क़िना अज़ाबन नार तू हमको आग के अजाब से बचा ले। यानी उनके दिल में अल्लाह की ऐसी अजमत और ऐसी हैबत बैठती है कि वो अपने अंजाम के बारे में फिक्रमंद होते हैं। आप देखिए कि वो लोग जो कायनात की निशानियों के जरिए अपने रब को पाते हैं, उनका ईमान कहीं ज्यादा मजबूत होता है, उनका ताल्लुक अल्लाह ताला से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसमें एक वाकया मेरे सामने है, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा है कि 1909 का जिक्र है, इतवार का दिन था। अल्लामा मशरिकी किसी काम के लिए बाहर निकले तो देखा कि मशहूर माहिर फल्कियात सर जेम्स चर्च की तरफ जा रहे थे। अल्लामा ये देखकर हैरान हुए क्योंकि आमतौर पर बड़े साइंसदान मजहबी रसूमात के कायल नहीं होते। अल्लामा मशरिकी ने बढ़कर उन्हें सलाम किया। सर जेम्स ने हैरत से पूछा, बोलो क्या चाहते हो? मशरिकी ने कहा, 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सर जेम्स बोले, हाँ कहिए। मशरिकी ने कहा, पहली बात यह है कि बूंदाबांदी हो रही है लेकिन आपने छतरी बगल में रखी हुई है, इसे खोला नहीं। वो अपनी बदहवासी पे मुस्कुराए और छतरी खोल ली। मशरिकी ने कहा, दूसरी बात यह कि आप चर्च की तरफ इबादत के लिए जा रहे हैं। मशरिकी के इस सवाल पर सर जेम्स लम्हे भर के लिए खामोश थे, फिर बोले, आप आज शाम को चाय मेरे साथ पीजिए, बैठकर चाय पे बात करेंगे।
مشرقی شام کو سر جیمز کے گھر پہنچ کے وہ انتظار کر رہے تھے. تپائی پہ چائے لگی ہوئی تھی. سر جیمز نے اجرام فلکی کے حیرت انگیز نظام کی بات شروع کی. ان کے لامتناہی فاصلے، پہنائیاں، پیچیدہ مدار کی تفصیلات بیان کرنے لگے. ان کی باتیں سن کر مشرقی کا دل اللہ کی کبریائی جبروت پر دہلنے لگا. خود سر جیمز کی حالت یہ تھی کہ ان کے بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز لرز رہی تھی. بولے، عنایت اللہ، جب میں خدا کی تخلیق کے کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں تو میرا دل رواں رواں اللہ کے جلال سے لرزنے لگتا ہے. جب گرجے میں جا کر کہتا ہوں اللہ تو عظیم ہے تو میرے جسم کا رواں رواں اس کی شہادت دیتا ہے. مجھے عبادت میں دوسروں کی نسبت 1000 گنا زیادہ کیف حاصل ہوتا ہے. علامہ مشرقی نے کہا، عالی جا، اس بات پر مجھے قرآن حکیم کی ایک آیت یاد آ گئی ہے، اجازت ہو تو اس کا مطلب بیان کروں؟ وہ کہنے لگے، ضرور. مشرقی نے عربی میں آیت پڑھی. کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں. کیا واقعی؟ سر جیمز حیرت سے چلائے. یہ وہ حقیقت ہے جسے میں نے سالہ سال کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد جانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم حقیقت کا علم کیسے ہوا؟ اگر یہ آیت قرآن میں موجود ہے تو بے شک قرآن الہامی کتاب ہے. تو اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ کائنات میں غور و فکر اور مشاہدہ کرتے ہیں، وہ جب اپنی آنکھوں سے کائنات کی وسعتیں دیکھتے ہیں تو جو عظمت اور ہیبت اور جلال اللہ تعالیٰ کو ان کے دل میں آتا ہے وہ عام انسان کے دل میں نہیں آ سکتا. اور پھر ہم جیسوں کی زندگی کے جس میں کبھی نیچر پر اور کائنات پر غور و فکر ہی نہ ہو، ہم آسمان دیکھیں بھی تو کبھی اوپر سر اٹھا کر نہ دیکھیں. اور اب تو دیکھنا بھی کیا، اس لیے کہ اتنی روشنیاں نیچے ہیں روشنیوں کے شہر میں کہ آسمان کی روشنیاں اور ستارے نظر ہی نہیں آتے. اسی طرح دن میں اتنا گرد و غبار ہے کہ اصل اس کی شکل نظر ہی نہیں آتی. ہم لوگوں نے کیا آسمان کو دیکھنا اور زمین کو دیکھنا. زمین پہ اتنی سڑکیں بن چکی ہیں اور اتنی عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں کہ زمین کی مٹی کی خوشبو بھی میسر نہیں. تو یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کرنے والی ہیں، جب تک ان کو دیکھا نہ جائے، ان میں غور نہ کیا جائے تو صحیح معنی میں ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے عقل مند لوگوں کی صفات کیا بتائی گئی؟ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی مخصوص اوقات انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں اور ہر حالت میں کرتے ہیں. کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، لیٹ کے بھی کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو اپنے پاس سے شرطیں لگائی ہیں نا، نہیں لیٹ کے نہیں کرنا، بیٹھ کے کرنا ہے کونے میں خاموشی سے. یہ خود ساختہ شرائط جو ہیں انہوں نے بھی دین کو بہت مشکل بنا دیا اور دین کا جو فطری حسن تھا وہ مسخ ہو کر رہ گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ صرف ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں تو تصور یہ نا کہ جو ذکر کرے وہ فکر نہ کرے، وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر کرے. لیکن یہاں کیا ہے؟ ذکر اور فکر ساتھ ساتھ ہیں. جو ذکر بھی کرتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں. اور پھر کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بن گیا، یہ بے مقصد نہیں بنا. اور ان کو پھر سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ جو رب اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا قدیر ہے، مجھے تو اس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کو حساب دینا ہے. پھر میرا ہوگا کیا؟ میں تو تہی دامن ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں. پھر ان کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور وہ تڑپ کے پکار اٹھتے ہیں، فقنا عذاب النار، اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذکر ہو یا فکر ہو، عبادت ہو یا کائنات میں غور و فکر ہو، دونوں ہی اچھے کام ہیں، لیکن دونوں ہی بامقصد طریقے سے ہونے چاہیے. آج ہماری مشکل کیا ہے؟ جو لوگ ذکر کر رہے ہیں ان کو غور و فکر سے کوئی واسطہ نہیں، جو غور و فکر کے لیے لیبارٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذکر سے کوئی تعلق نہیں، اور دونوں ہی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، جبکہ نتیجے پہ پہنچنا ضروری ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اس کے ذریعے زندگی کا مقصد پہچاننا ضروری ہے، اور پھر اپنی آخرت کی فکر ضروری ہے. یعنی یہ ذکر اور فکر دونوں ہمیں ہمارے انجام کے بارے میں خبردار کرے، اس کی تیاری کے لیے تیار کرے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
کتنی ہی آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں جن پر لوگ دن رات گزرتے ہیں، لیکن وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. جن پر لوگ گزرتے رہتے ہیں، ان کا وہاں سے گزر ہوتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ان پر توجہ ہی نہیں کی. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں. ایک سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری میں بھی مکمل عبادت کی حالت میں ہوتا ہے اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ایمانداری اور امانت کے ساتھ کام کرتا ہے. جیسے ایک شخص مسجد میں اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے. اب یہ کھڑے بیٹھے جو ہے اور لیٹے لیٹے میں آپ سجدے کو لے لیں تو نماز کی کیفیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو خواہ آپ دنیا میں غور و فکر کریں، کائنات میں غور و فکر کریں، یا آپ نماز پڑھیں، دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر عبادت ہے. یہ کہنا کہ ان میں سے ایک کام زیادہ بہتر اور دوسرے کی ضرورت نہیں، یہ درست نہیں. دین مکمل اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی کائنات کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنائے. قرآن اللہ کا کلام ہے، کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کا فعل ہے، تو اس کے قول اور فعل دونوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو. یعنی عبادات میں بھی سہولت ہے. اور ذکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے قلب کی اصلاح کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانے کی طرف نکل جاتے، پکنک جیسے ہم کرتے ہیں، لیکن ہم تو قلب کے بگاڑ کے لیے عام طور پہ کرتے ہیں، وہ اصلاح کے لیے کرتے تھے. یعنی اپنے گھر سے یا شہر سے نکل کر کسی دور بستی پہ چلے جاتے اور پہنچ کر کہتے این اہلکا، تیرے بسنے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی جواب دیتے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. پھر اسی طرح حضرت بشر حافی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی نافرمانی نہ کر سکتے. یعنی جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے اس کائنات میں غور و فکر کے بعد، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اتنے عظیم رب کی بات میں نہ مانوں. لیکن ہماری مشکل اس وقت سے ہوئی کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کی بجائے بندوں کی عظمت آ گئی. اس کائنات کے بنانے والے کی بجائے کائنات کو مسخر کرنے والوں کو ہم نے اپنا خدا سمجھ لیا. جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق اور بھاپ کو. یعنی اصل خدا بھول گیا، اور یہ برق و بھاپ، بجلی وغیرہ اور یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں، ان کو اس نے اپنا خدا سمجھ رکھا ہے. پھر مزید دعا ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، جس کو تو آگ میں داخل کر دے، فقد اخزیتہ، اس کو تو نے رسوا کر دیا، وہ تو ذلیل ہو کر رہ گیا. یعنی اصل رسوائی یہ نہیں کہ انسان دنیا میں کسی نعمت سے محروم ہو جائے، اصل رسوائی آخرت کی رسوائی ہے. اصل بے عزتی وہاں کی ہے، اور کس کی ہے؟ جسے آگ میں پھینک دیا جائے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، جو ایمان کے لیے بلا رہا تھا. ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے. یہاں منادی سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے نائب یا پھر قرآن حکیم، کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو، منادین کوئی بھی پکارنے والا جو ایمان کی طرف بلائے، ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کی طرف پکارتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، اپنے رب کے بن جاؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے.
اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہیں، جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، جب وہ کسی پکارنے والے کی پکار جو بھلائی کے لیے ہوتی ہے اس کو سنتے ہی لبیک کہہ دیتے ہیں، ان کے دل میں کوئی تعصب نہیں ہوتا. جن کے دلوں میں خدا کی چاہت ہوتی، اللہ کی محبت ہوتی، پھر وہ خیر اور حق کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، پھر وہ رک نہیں پاتے، گویا وہ ان کے اپنے اندر کی آواز ہوتی. پھر ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. یعنی انہیں پھر اپنی کوتاہیاں یاد آنے لگتی ہیں. وہ ذکر اور فکر کرنے کے باوجود تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے ہیں اور اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہماری خطائیں ہم سے دھو ڈال. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. یعنی ان کی دعا صرف دنیا ہی کی بھلائی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی بھلائیاں بھی چاہتے ہیں. اور آخرت کی بھلائی میں کیا بھلائی؟ کہ نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. صرف دنیا میں ہی ان کی دوستی اور ساتھ نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی ہو. اس کے بارے میں وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ خطیب بغدادی بہت مشہور مورخ ہیں، محدث ہیں. جب حج پر گئے تو انہوں نے 3 دعائیں مانگی. ایک تو یہ تھا کہ یا اللہ میں بغداد کی ایسی تاریخ لکھوں کہ میرے بعد ایسی کوئی نہ لکھ سکے. ان کی تاریخ 14 جلدوں میں ہے اور واقعی بہت عمدہ تاریخ ہے. دوسری دعا انہوں نے مانگی کہ یا اللہ مجھے بغداد کی جامع میں پڑھانے کا موقع دے، کیونکہ بہت بڑا آنر تھا اور بہت بڑا کام تھا. آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کہ یا اللہ مجھے فلاں یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دے. وائس چانسلر تو ایک انتظامی عہدہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو ایک معلم کا عہدہ تھا کہ بے شمار لوگ وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے بشر الحافی کے قریب دفن ہونے کا موقع دے. تو کہتے ہیں کہ ان کی 3 دعائیں پوری ہوئیں، تاریخ بھی لکھی گئی اور بغداد کی جامع میں پڑھانے کا موقع بھی ملا، اور اس کے ساتھ فوت ہونے کے بعد بشر الحافی کے پہلو میں دفن بھی ہوئے. تو اللہ کا ذکر اور فکر کرنے والے لوگ جو اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، پھر وہ ایسے دوستوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایسی کمپنی چاہتے ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، کہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں، ابرار ہوں. ابرار جو ہے یہ بے رے سے ہے. بار وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت نیک کام کرنے پہ آمادہ ہو، جو نیکی میں سستی نہ کرے. نہیں ابھی دل نہیں چاہ رہا، نہیں، جب بھی موقع ملے، جو بھی چانس ملے، وہ فوراً نیکی کے کام کی طرف بڑھ جائے. یعنی محض نیک کام کرنے والا نہیں کہ جب جی چاہا نیک کام کر لیا، بلکہ ہر وقت نیک کام کے لیے تیار رہنے والا، نیکی سے جی چرانے والا نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والا. پھر وہ دعا مانگتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور دے ہم کو، ما وعدتنا، جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبان سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. رسولوں کی زبانی کیا وعدہ ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے قیامت کے دن میں ان کو بہترین جزا دوں گا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. قیامت کے دن کی رسوائی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان کے عیب اور گناہ ساری مخلوق کے سامنے کھول دیے جائیں، دیکھو اس کو، ایسا اور ایسا تھا، بہت نیک اور شریف بنا پھرتا تھا. اور دوسری رسوائی کیا ہے کہ انسان کو آگ میں پھینک دیا جائے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. کیا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہ کروں گا. من ذکر او انثی، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے ساتھ کیا بات فرمائی؟ کہ میں عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہ کروں گا، عامل کا عمل نہ ضائع کروں گا. تو گویا کچھ کیے بغیر وہاں اچھائی کی امید نہ رکھیں. اللہ کے ہاں جس چیز کی بنا پر
انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے وہ اس کے اچھے عمل ہیں، نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کی جزا کے لیے مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں ایک ہی نوع سے ہیں. بعضکم من بعض. اب آپ دیکھیں کہ اکیلی عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اکیلا مرد بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتا، دونوں کے ملاپ سے ہی پھر بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تم میں سے بعض سے ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، دونوں کی اصل ایک ہے. اگر کوئی تقوی میں آگے بڑھا ہوا ہے تو اس بنا پر اس کو پیچھے نہیں کیا جائے گا کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے. نیک اعمال کی جزا دونوں کو برابر کی ملے گی. اصل شرط کیا ہے کہ کام کر کے لاؤ. بعضکم من بعض، بعض تم میں سے بعض سے ہیں. فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کی خطائیں ان سے ضرور دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کو ضرور باغوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالی اس کے پاس بہترین بدلہ ہے، بہترین ثواب ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نیک اعمال کی ایک فہرست بتائی گئی ہے کہ کون سے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس میں خاص طور پر ہجرت کا ذکر کیا گیا. فالذین ہاجروا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی اور دونوں دفعہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. اس دور میں تو دین کی وجہ سے نکالے جاتے تھے. آج بھی اگر کسی عورت کو یا کسی کو دین کی وجہ سے گھر سے نکال دیا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، دکھ دیے گئے. میرے راستے میں یعنی میری اطاعت کرتے ہوئے، مجھے راضی کرتے ہوئے انہیں جو بھی پریشانی دیکھنی پڑی وہ سب اس میں آتا ہے. آتی ہے کوئی پریشانی؟ خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ خصوصاً خواتین کو دین کے راستے پر چلتے ہوئے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ محبتیں چھنتی نظر آتی ہیں، کچھ نگاہیں بدلتی نظر آتی ہیں، کچھ اعزازات چھنتے نظر آتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کی راہ میں ایذائیں نہیں؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ دین کا راستہ. دین کے راستے پہ چلتے ہوئے کن کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے جنت کا راستہ جا رہا ہے نا، آپ چلنے لگے، آگے ایک بیریئر آ گیا، اس کو کراس کرتے ہیں، پھلانگتے ہیں تو آگے ایک اور کھڑا ہے، اس کو کراس کرتے ہیں تو آگے ایک اور ہے، کرتے کرتے حتیٰ کہ موت آ جاتی. اور جو شخص یہ کہے کہ نہیں بس اس سے آگے نہیں جا سکتا، وہ پھر وہیں بیٹھ جاتا ہے. وقاتلوا، اور انہوں نے جنگیں لڑی، وقتلوا، اور مارے گئے، بیچارے گھر سے نکلے، رشتہ داروں سے نکلے، اور کہاں پردیس میں جا کر جانیں دیں، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. شہید کے تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس بہترین بدلہ ہے. یعنی آج دنیا میں اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والے، اپنے گھر بار چھوڑنے والے، ہجرت اور جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے والے، اس کی اطاعت پر چلتے ہوئے غم اور دکھ پانے والے، ان سب لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.